बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सामीन कराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं सामीन के हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के पहले, ताकि लोगों को अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल हो सके और उस तक मारिफत को हासिल करने की तगो-दो में एक हम ये सिर्फ एफर्ट कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें उन कुतुब से कि जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने तहरीर फरमाई। जनाब क़िबला सैयद वाले साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी अमरोवी एडवोकेट साहब ने ये तकरीबन 22 के करीब किताबें लिखी इस मौजू के ऊपर। उन तमाम कुतुब से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए तालीफ़ की हैं जो कि हमारे मराजे इज़्ज़ाम और उलमाए कराम ने लिखी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ये अपना एक सिलसिला शुरू किया है और आज हम आपके सामने आज के हालात जो हो रहे हैं उसको देखते हुए जो हालात मुसलमानों के और ख़ास तौर पर शियों के हो रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे। जैसा कि आपने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते में दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई और वो डेवलपमेंट्स इस हद तक हो गई कि अब दुनिया के सामने कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं रही कि किस तरह दुनिया में इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत ये 3 मज़ाहिब आपस में किस तरह बाहम दस्तो गिरेबां होने के करीब हैं कि यहूदियत और ईसाइयत मिलकर इस्लाम के मुकाबले पर आ रही है, जिसके बारे में हमारे आखिरी नबी ने और उनके तमाम जो उनके साथ आइम्मा हैं उन्होंने जो तमाम तफासिर में लिखा है वो सारी चीज़ें आज दुनिया में पूरी हो रही। आपने देख लिया कि ये मुआहदा हो गया तमाम मुसलमान मुल्कों के दरमियान कि गज़ा के जंगबंदी की जाएगी, लेकिन वो जंगबंदी किस तरह की जंगबंदी हो रही है कि डेली बेसिस के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है। अभी भी वही तबाही है, वही बम्बारमेंट हो रही है, लेकिन मुसलमान मुल्कों ने मुआहदा कर लिया। इसी तरह दुनिया में जिस तरह आप देखें कि 2 बड़ी ताकतों के दरमियान अमेरिका और रशिया के दरमियान जिस तरह की अभी 2 दिन की डेवलपमेंट है कि जिस तरह कल सैंक्शंस लगाई, ये भी इसी सिलसिले के जो तीसरी आलमी जंग के तनाजुर में चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने देख रहे हैं कि वो इस लेवल तक आ गई हैं कि अब एक सिर्फ एक चिंगारी ही भड़कनी है और ये दुनिया जो कि 2023 से आखिरी जंग में मुब्तला है उसका एक उरूज की तरफ जाने की तरफ। यूक्रेन की जंग आपके सामने चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला आपके सामने है जो चल रहा है, यानी कि तमाम कशमकश तमाम कुव्वतें बाहम जंगो जदल में इस वक्त दुनिया चल रही है। अभी आपने देखा कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जिस तरह की कशीदगी शुरू हो गई, ये भी एक बड़े उसका पेशखेमा बन सकती है। तो ये इन तमाम हालात को देखते हुए आज भी दुख की बात यह है कि तमाम मुसलमान ममालिक अभी भी गफलत में हैं, नहीं इंतज़ार कर रहे, नहीं अपनी मारिफत को बेहतर कर रहे जो कि तमाम चीज़ें बताई जा चुकी। आज दुनिया में तमाम मुसलमान कुव्वतों में हर जगह एक आवाम कुछ सोच रही है, हुकूमतें कुछ सोच रही। इससे कि हुकूमतों में वो लोग हुकूमतें कंट्रोल कर रहे हैं जिनको अगर हम आसमान वाला ही कहें तो ठीक है, इसलिए कि तमाम फैसले आसमान वालों के हाथ में। हर जगह अमेरिका में जितना बड़ा ये अभी प्रोटेस्ट हुआ वहाँ की हुकूमत के खिलाफ, दुनिया में इससे बड़ा कभी नज़र नहीं आया। हर जगह अवाम कुछ सोच रही है, लेकिन जो आसमान वाले हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्क के हों या कुछ हों, वो आसमान वाले ही कंट्रोल किए हुए हैं इस दुनिया को। और यही हमें बताया गया कि दुनिया के जो हुक्मरान होंगे वो इस लेवल पे होंगे कि जो अवाम की सोच से दूर होंगे। तो शियों की हालत क्या होगी, मुसलमानों की हालत क्या होगी आखिरी ज़माने में, इस बारे में किताब में लिखा है
کہ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا، تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم میں سے ہر ایک شخص دوسرے سے اظہار بیزاری اور نفرت نہ کرے، اور بعض پر لعن و طعن نہ کریں، یہاں تک تم میں سے بعض لوگ دوسرے کو کذاب کہیں گے۔ یہ آخری حالت ہوگی مسلمانوں کی، آخری زمانے کے مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ تو آج کیا ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیسے نفرت کا کینہ دل میں لیے بیٹھا ہے۔ اتنے نقاب لوگوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کون ہے۔ اسی طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا کہ جب شیعہ اس طریقے سے اختلاف کریں گے، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں پیوست کیا۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اس وقت تو خیر نہیں ہوگا۔ فرمایا سارا خیر اسی وقت ہوگا، اے مالک اسی وقت ہمارا قیام کرے گا کہ جس وقت ہاتھوں میں جو ہوں گے ایک دوسرے کے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، تب تک ظہور نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس امر کا تم منتظر ہو وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم میں سے بعض لوگ بعض سے اظہار برات نہ کریں، اور تم میں سے بعض لوگ بعض پر لعنت نہ کریں، اور تم میں سے بعض لوگ بعض کے چہرے پر یہاں تک کہ تھوک نہ دیں۔ اور ایسا موقع بھی آئے گا کہ بعض دوسرے کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ کافر ہے، اس کے کفر کی گواہی دی جائے گی۔ سامعین کرام، کیا آج ہم دیکھ نہیں رہے؟ آج آسمان والوں کے حکم پر ہمارے ملک میں کیا یہ چیز نہیں آ رہی؟ ایک دوسرے کے بارے میں کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، جو ذرا بولتا ہے اس کے بارے میں یہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال تمام ملکوں کا ہے، اس لیے کہ کنٹرول اتنا اسٹرانگ کنٹرول کرنا ہے سب نے، تبھی جا کر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں گے۔ اسی ضمن میں کتاب اکمال الدین میں والد صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور انہوں نے استفادہ کیا تھا آقا گل پائگانی کی کتاب جمال منتظر منتخبۃ العصر سے انہوں نے استفادہ کیا تھا، کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبت جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو آپ سے ایک روایت ہے کہ حضور رسول اللہ نے فرمایا جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو میرے رب کی ندا آئی، اے محمد۔ میں نے کہا اے عظمت کے رب، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو خدا نے وحی کی، اے محمد میں نے تمہیں کس بنا پر ملا، میں تمہیں کس بنا پر ملا، اور تم اے محمد دنیا میں اپنے بعد کس کو اپنا وزیر بنایا، کس کو اپنا وصی بنایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے میرے اللہ تو ہی بہتر بتا دے کہ میں کس کو کروں۔ تو اللہ کی آواز آئی کہ اے محمد تم اولاد آدم میں تمہارے لیے میں علی ابن ابی طالب کو تمہارا وصی مقرر کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے، بہت بڑی تفصیل ہے اس پورے خطبے کے بارے میں۔ اور یہ خطبہ، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام مولا علی کے بعد ان کے تمام اوصیاء کے جب نام بتا دیے تو پھر پروردگار نے کہا کہ میں تمہارے اولاد میں سے ایک قائم ہوگا، بس تمہارے بعد امت کا وہی خیال رکھیں گے، اور جب سب چلے جائیں گے تو وہ قائم آئے گا، اور وہ قائم اسلام کو قائم کرے گا۔ یہ میں اس کی آپ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا، اس کو کنکلوڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ میرے دین کو سر بلند کرے گا، اور وہی ہوگا کہ جو اسلام کو، جس کے ہاتھوں سر بلندی عطا ہوگی، جو میرا وعدہ ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہوگا سوائے اس مذہب کے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر بتایا کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے، کہ جس وقت وہ آخری آنے والا آئے گا کہ جس کی ابتدا میں عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی،
ان کے ذریعے لوگوں کو ہلاکت سے نجات دلاؤں گا اور ان کے ذریعے گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کروں گا، ان کے وسیلے سے اندھے پن سے رہائی دوں گا اور ان کے سبب سے مریضوں کو شفا دوں گا۔ تو رسول اللہ نے عرض کی معبود یہ کب ہوگا؟ تو وہی آئی، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس وقت وہی آئی کہ اے میرے حبیب، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، جب جہالت کا دور ہوگا، جب زبانی جمع خرچ کا دور ہوگا، عمل بہت کم ہوگا، قتل و خونریزی کا بازار گرم ہوگا، ہدایت کرنے والے فقہا کی تعداد کم ہوگی، اور خیانت کا رو گمراہ جو خیانت کا رو گمراہ علماء کی کثرت ہوگی، یعنی خائن علماء ہوں گے، سب سے زیادہ کثرت خائن علماء کی ہوگی۔ ہر طرف شعراء نظر آئیں گے، قبروں کو مساجد بنا لیا جائے گا، قرآن کو بہت سجا دیا جائے گا، مساجد کو زینت دی جائے گی۔ یہاں میں صرف آپ کو ایک چیز کے لیے روک رہا ہوں، آگے اس کو لے کے چلیں گے کہ پروردگار کی ندا آئی تھی، وہی آئی کہ اے میرے حبیب یہ اس وقت ہوگا جس وقت فقہا کی تعداد کم ہوگی اور خائن گمراہ کرنے والے علماء کی کثرت ہوگی، ہر طرف شعراء نظر آئیں گے۔ اب آج کے معاشرے کی طرف نظر ڈالیے، آج آپ کو منٹ میں جو فتویٰ چاہیے آپ کو وہ فتویٰ مل جاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے میجورٹی لوگوں نے، وہی کم فقہا نظر آئیں گے۔ کثیر فقہا آپ کے آج موجود ہیں، ہر فتنہ وہاں سے نکل رہا ہے، تو یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں، یہ پروردگار عالم کی وحی ہے، جناب رسول خدا کی وحی کے اوپر جو وحی آئی تھی معراج کے دن، معراج کے موقع کے اوپر، یہ وہ حدیث ہے کہ ہر جگہ آپ کو شعراء نظر آئیں گے، ہر مکتب فکر میں آپ دیکھ لیں، آپ کو منقبت نظر آئے گی، آپ کو مرثیہ گو نظر آئیں گے، نوحہ خان نظر آئیں گے، یعنی کہ گانوں کے اوپر آپ کو شعراء شاعری کرتے ہوئے مدحت محمد و آل محمد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اصحاب کی مدحت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی شعراء ہی ہوں گے، علماء نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔ تو آگے پھر وہی آگے کنٹینیو ہوئی کہ ظلم و فساد عام ہوگا، برائی پھیل جائے گی، آپ کی امت پر برائیوں کا حکم دے گی اور نیکی سے روکے گی، یعنی امت جو نیک لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کو روکیں گے کہ تم سچ کیوں بول رہے ہو، امر بالمعروف کیوں کر رہے ہو، نہیں عن المنکر کو پروموٹ کیا جائے گا، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کو اتنا بڑا مقام دیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کا میڈیا ٹوٹل بلیک آؤٹ، آپ کو صحیح خبر ڈھونڈنا مشکل، آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ صحیح خبر کیا ہے، جھوٹ خبر کیا ہے، یعنی کہ جو سچ بولے گا اس کو اجازت نہیں، تو جو امر بالمعروف سے نوکے گا اور نہیں عن المنکر کو پروموٹ کرے گا وہ ہوگا۔ مالدار کافر ہو جائیں گے اور ان کے دوست بدکار ہوں گے، ان کے مددگار ظالم ہوں گے اور صاحبان حل و عقد فاسق ہوں گے، بہت بڑا جملہ ہے، صاحبان حل و عقد فاسق ہوں گے۔ اور اس وقت 3 سورج گرہن ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور بصرہ آپ کی ذریت میں ایک شخص کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا جس کے ساتھ زنوج ہوں گے، اور آپ کے بیٹے حسین، حسن، نخر بہار بن علی کی اولاد میں ایک شخص خروج کرے گا، اور وہ سجستان اخوان کے مشرق سے دجال خروج کرے گا اور سفیانی خروج کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی معبود یہ فتنے میرے بعد کب ہوں گے؟ میرے معبود نے مجھ پر بنی امیہ کی تباہی اور بنی عباس کے فتنے میں مبتلا ہونے اور جو ہو رہا ہے اور قیامت تک ہونے والے باتوں کی خبر دی، یعنی پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خبریں عطا کی، اور جب میں زمین پر آیا تو اپنے ابن کو اس کی وصیت کر دی اور پیغام پہنچا دی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حالات کوئی دنیا میں نئے نہیں ہمیں پتہ لگ رہے، یہ 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو وحی کر دیے تھے،
اور یہ تمام کتب میں درج ہے، اور انہی کتب سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے یہود و نصارہ نے اپنی تمام اسٹریٹجی ڈیوائس کی ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ آج مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی طرف گامزن ہے، بہت حد تک کامیاب۔ تقریباً 50 ممالک نے تو بیعت کر لی، آپ نے دیکھا کہ بیعت کس طرح ہوئی تھی، سب نے بیعت کر لی۔ تو یہ ہیں وہ حالات۔ ایک اور اسی بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری حالات میں ہمارے 12ویں قائم کے لیے ان کی اویئرنیس کریٹ کرنے والا در حقیقت وہ ایک جہاد ہی کر رہا ہو، اس لیے کہ لوگ سننے کو آمادہ نہیں، لوگ سننے کو راضی نہیں، اس لیے کہ جس وقت آپ اویئرنیس کی بات کریں گے، امام سے معرفت کی بات کریں گے، اس وقت آپ کو روکا جائے گا۔ امر بالمعروف ہے یہ، اور یہ عمل بالمعروف کرنا آج کے معاشرے میں آسان کام نہیں۔ تو یہی وہ دور ہے کہ جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو کی تھی کہ یہ ہمارا خطہ زمین جو ہے، یہاں پہ مشرق اور مغرب دونوں طرف سے اٹیک ہوگا، دونوں طرف سے حالت جنگ ہوگی۔ وہ بھی آج آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی ہماری اس نسل نے دیکھ لیا۔ اور یہ جو لاسٹ کوارٹر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 2025 کے لاسٹ کوارٹر میں جو یہ چیزیں تیز ہوں گی، وہ اکتوبر کے شروع ہوتے ہی چیزیں تیز ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ تمام چیزوں کو آج بھی وقت ہے کہ ہم مسلمان ان چیزوں پر جو بتائی گئی تھی، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، تبھی ہم مقابلہ کر سکیں گے آخری زمانے کا۔ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہم اپنے آپ کو تبھی تیار کریں گے اگر ہم ان کو سنیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان تمام احادیث کو۔ اسی لیے یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں سے اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اسوائے محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس آخری زمانے میں خصوصاً اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور ہمیں یہ خاموشی کا دور کہا گیا ہے، اس دور میں خاموش رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنے لوگوں کو اویئر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس عظیم فتنے سے، جنگ سے، تیسری عالمی جنگ کا جو فتنہ ہے، پروردگار اپنے حقیقی وارث کو محفوظ فرما اور ان کے چاہنے والوں کو محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔